बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक में हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, इस वक्त जो एक बहरान है जो शायद आगे चल के ज़्यादा बढ़ भी सकता है कि दवाइयाँ उनकी किल्लत है और वो अवेलेबल नहीं है, जिसमें ख़ासकर जान बचाने वाली दवाइयाँ भी मौजूद हैं। ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ मौजूद हैं और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि दूसरी ऐसी बीमारियाँ जिनकी बड़ी अशल ज़रूरत है उनकी मेडिसिन की, वो हमें लग रहा है कि वो अवेलेबिलिटी का बड़ा इशू आ रहा है। अच्छा, ये अभी मैं आपको तारुफ भी करवा दूँ कि हमारे साथ खुर्रम शहजाद साहब मौजूद है जो कि हेड ऑफ मार्केटिंग है फार्मास्यूटिकल कंपनी के। अभी प्रोग्राम से पहले जब उनसे डिस्कशन कर रहे थे क्योंकि याददाश्त थोड़ी कमज़ोर होती है हम लोगों की, तो अभी उन्होंने मुझे दिखाया कि 2011-13 इसके अंदर हर 3-4 साल के बाद ये चीज़ आती है, तो वो रिकॉल किया तो याद आया कि इसमें कोई शक नहीं कि वाकई ऐसा होता है। आज हम इस पर बात करेंगे कि ऐसा क्यों है, क्या वजूहात है और इनकी अवेलेबिलिटी के लिए सॉल्यूशंस क्या हैं, इस पे हम बात करेंगे। खुर्रम शहजाद साहब, सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया आज के प्रोग्राम के लिए अपने कीमती वक्त में से। सर ये बताइएगा सबसे पहले कौन कौन सी दवाइयाँ इस वक्त मार्केट में मौजूद नहीं हैं और उसके पीछे बुनियादी वजह क्या है? साहब, इसमें जो अभी आपसे प्रोग्राम से पहले भी डिस्कशन हो रही थी कि हर 3-4 साल के बाद दवाइयों का एक बहरान पैदा होता है। इसको आप मसनूई बहरान कह सकते हैं या एक्चुअल शॉर्टेज ऑफ द मेडिसिन कह सकते हैं। और इसके जो डिफरेंट रीजंस इसकी हैं, प्रेजेंटली जो मेडिसिन अवेलेबल हैं, अगर ब्रांड में देखा जाए तो कुछ स्पेसिफिक ब्रांड्स अवेलेबल नहीं है। विदाउट नेमिंग देम मैं ब्रॉड में बात करूं तो डायबिटीज़ के कुछ स्पेसिफिक मेडिकेशंस हैं जो अवेलेबल नहीं हैं। कार्डियोलॉजी के कुछ मेडिसिन अवेलेबल नहीं हैं। पिछले दिनों आपने पैरास्टामोल की सीवियर शॉर्टेज का देखा कि वो भी अवेलेबल नहीं थी और काफ़ी उस पर भी शोर मचा। तो ये चंद एक मेडिसिन हैं जो कि इस वक्त शॉर्ट नहीं है। चूँकि ये लाइफ सेविंग मेडिसिन कहलाती हैं तो ये एक प्रेशर बिल्ट होता है ड्रैप पे और गवर्नमेंट पे कि इन मेडिसिन की अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जाए। और ये हर आपने देखा है 3-4 साल के बाद ये एक बहरान की सी कैफियत पैदा हो जाती है। तो ये उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। मसलन उसमें क्या क्या ज़्यादा जो है वो वजह सामने आ रही है कि क्या ऐसी वजह बनी है कि जिसकी वजह से ये शॉर्टेज हो गई है मेडिसिन की? क्या मसनूई शॉर्टेज है या वाकई किल्लत है इन दवाइयों की? ये भी बड़ा बुनियादी सा सवाल। इसमें अगर देखें पहले तो 3-4 इसकी मेन वजूहात हैं। इसकी एक वजह जो है वो ये है कि गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी, नई पॉलिसी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से इम्पोज की जाती है तो वो स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं किया जाता उसमें। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 15% सेल्स टैक्स आयद कर दिया है रॉ मटेरियल्स पे। अब उसमें ऑन बोर्ड नहीं थे हमारे मैन्युफैक्चरर्स, अभी तक ऑन बोर्ड नहीं थे। हालांकि उस 15% की रीइंबर्समेंट का एक पूरा प्रोसेस इशू किया गया कि आपने कंप्लीट उसकी, जिसको कहते हैं ना कि कंप्लीट चेन आपने प्रोवाइड करनी है कि रॉ मटेरियल आया, ये प्रोडक्ट बनी, इनके पास सेल हुई और उसके बाद ये वहां से आपको रिटर्न वापस आना है। लेकिन अगर इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो रॉ मटेरियल का हमारे यहाँ जो एक प्रोड्यूसर है, लेट्स से कि जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर है, वो रॉ मटेरियल 100% डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं करता पाकिस्तान में। हालांकि बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस इट शुड बी डायरेक्टली इंपोर्टेड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। हो ये रहा है कि कुछ रॉ मटेरियल सप्लायर जो हैं वो बड़ी क्वांटिटीज में रॉ मटेरियल्स परचेज करते हैं और जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे अपनी रिक्वायर्ड क्वांटिटीज को परचेज इन करते हैं। इस वजह से उनकी लेट्स से कि जो बड़ा रॉ मटेरियल इंपोर्टर है वो अगर लेट्स से 20,000 kg एक चीज इंपोर्ट करता है, उसका रेट्स लोअर साइड पे मिलते हैं एज कम्पेयर टू अगर एक मैन्युफैक्चर 50 kg या 70 kg का इंपोर्टर है। तो होता ये था कि इसमें दोनों जो स्टेक होल्डर हैं दोनों को बेनिफिट हो जाता था। जो बड़ा इंपोर्टर है वो मेडिसिन बड़ी क्वांटिटी में ले लेता था और छोटे मैन्युफैक्चर को मिल जाता था। अब ये 50% GST के बाद ये एक पॉजिटिव इकदाम भी है इस सेंस में कि इससे क्वालिटी इंश्योर होगी कि जो मैन्युफैक्चर है वो बाउंड होगा क्वालिटी रॉ मटेरियल परचेज करने का। वो मिडल मैन निकल जाएगा उसमें से, मिडल मैन उसमें से निकल जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी इनिशियली प्रॉब्लम ये आएगी कि इसमें जो एक जैसे कहते हैं एक सिस्टम डेवलप हुआ होता है या एक आदत एक डेवलप हुई होती है मैन्युफैक्चर की कि उसको जितनी रिक्वायरमेंट है उसने उतना रॉ मटेरियल लेना है और उसको पता है कि उसको इमीडिएटली मिल जाएगा। जबकि उसमें उसको ही हैज टू गो थ्रू अ प्रोसेस, जिस उस पूरे प्रोसेस के बाद उसको उस चीज को इंपोर्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे उसने क्या है, यहाँ पे उसको और बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं, लाइक कि वो क्रेडिट पे भी ले लेता है। जबकि जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको कैश एडवांस में पे करना है, फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज की तरफ से आपको जो इजाजतनामे लेने पड़ते हैं, तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। अब इस नए सिस्टम के आने के बाद एक तो मैन्युफैक्चर थोड़ा सा बैकफुट पे गया, जिसकी वजह से कि आपको एक्यूट शॉर्टेज नजर आ रही है। आई एम श्योर कि ये एक्यूट शॉर्टेज ही होगी, ये रिजॉल्व हो जाएगा। कितना टाइम लग जाएगा सर वैसे? ये मेरा ख्याल है कि आपकी बात मैंने काट दी। जी मेरा ख्याल है उसामा कि कुछ
پروڈکٹس میں تو ایشو ریزالو ہونا شروع ہو گیا. جیسے پیراسٹامول میں آپ نے دیکھا کہ پیراسٹامول کی اویلیبلٹی انشور ہوگی. دوسرا یہاں پہ تھوڑا سا ایک رول آتا ہے ہمارے یہاں فارماسسٹ کا, کیونکہ ہمارے یہاں فارماسسٹ کے رول کو تھوڑا سا بیک فٹ پہ کر دیا گیا ہے اور ڈاکٹر کے رول کو فرنٹ پہ کر دیا گیا ہے. فارماسسٹ کا رول اگر ہم تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں تو ایک فارماسسٹ گائیڈ کر سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ برانڈ اویلیبل نہیں ہے تو اس کے آلٹرنیٹ میں یہ برانڈز اویلیبل ہیں. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی ایک سالٹ کے تمام برانڈز کی شارٹیج ہو جائے. اس کو انشور نہیں کیا. یہ تو بات آئی تھی کہ اب آپ نے جو ہے وہ پرسکرپشن جو لکھنی ہے اس پہ برانڈ نیم نہیں لکھنا بلکہ آپ نے فارمولا لکھنا ہے. اس میں یہ گورنمنٹ کی طرف سے ریسنٹلی ایک پالیسی آئی تھی, لیکن اس پہ امپلیمنٹ کرنا کافی ایک مشکل عمل ہے, کیونکہ اس میں سب سے پہلے جو رکاوٹ آئے گی وہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی طرف سے ہی آئے گی. دوسرا اس میں یہ آئے گا ایشو کہ اس کو امپلیمنٹ کرتے وقت جو تمام کا تمام جو 100% آپ کا ڈیسیژن میکر ہے وہ میڈیکل سٹور بن جائے گا, اور میڈیکل سٹور اس پروڈکٹ کو اس پروڈکٹ سے ریپلیس کرے گا جس میں میڈیکل سٹور والے کا بینیفٹ سب سے زیادہ ہے. تو اس سسٹم کی کوئی موڈیفکیشن فارم لے کے آنی پڑے گی جس میں کہ دونوں آپشن پیشنٹ کو دی جائیں کہ یا یہ لے لیا جائے یا یہ لے لیا جائے. اس کی ایک ایگزامپل ہمارے پاس موجود ہے ہمارے نیبرنگ کنٹری انڈیا میں, جہاں پہ ایک جنیرک فارمیسی کے نام سے فارمیسیز اویلیبل ہیں. اگر ایک پیشنٹ یہ سمجھتا ہے کہ میں ان برانڈز کی میڈیسن کو افورڈ نہیں کرتا تو وہ اس جنیرک فارمیسی پہ جاتا ہے, وہ اپنی پرسکرپشن دکھاتا ہے, وہ ان برانڈز کے علاوہ آپشن دیتا ہے پیشنٹ کو کہ میرے پاس یہ میڈیسنز اویلیبل ہیں, اور وہ جو جنیرک فارمیسی ہے وہ رسپانسبلٹی لیتی ہے کہ ہم نے یہ کوالٹی ٹیسٹنگ کے بعد یہ میڈیسن لی ہے. جیسے ہمارے یہاں جتنی گورنمنٹ کی پرچیزز ہیں جیسے ٹینڈر کمپلیٹ ہوتا ہے اس سے پہلے کہ وہ میڈیسن پیشنٹس میں یوز ہو, اس میڈیسن کی ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری اس کی اپروول دیتی ہے کہ یس دس میڈیسن از ایفیکیشیس, اس کا کیمیکل فارمولا اور فارمولیشن اور اسٹرینتھ ایگزیکٹلی وہی ہے جو کہ اس میں مینشن ہے. اس کے بعد ہی گورنمنٹ کا ادارہ میڈیسن کو اپنے پیشنٹس میں یوز کرواتا ہے. تو سیم اسی طرح کے رولز اینڈ ریگولیشن جو ڈرائب کی طرف سے آنے چاہیے کہ اس طرح کی جنیرک فارمیسیز پلس فارماسسٹ کا رول اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں موو along کرنا ہے ان چیزوں پہ. اسٹریٹ وے اگر آپ جمپ آن کریں گے اس پہ تو اس میں آپ کو وہی پرابلمز آئیں گی, اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو پائے. اچھا, میں اس میں سے دو سوال آپ سے جو ہے وہ کرنا چاہ رہا ہوں بڑے اہم جلدی سے. ایک تو یہ ہے کہ یہ پھر بلیک میلنگ ہوئی نا سر, جب دیکھیں آپ کے پاس آپ صرف اس بات کے اوپر اعتماد میں نے لیا گیا اور اس کے ٹرم اینڈ کنڈیشن نہیں طے کرنے دی گئی. ایک چیز تو یہ, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو انشور کروانا کیا حکومت کی ذمہ داری نہیں آتی؟ یہ حکومت کی ذمہ داری اپنی جگہ پہ, حکومت اپنی جگہ پہ ایک ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے, جس میں کہ اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. آن دی ادر سائڈ دیکھا جائے تو دیر آر سرٹن پریکٹیکل پرابلمز ود دا فارماسیوٹیکل انڈسٹری. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سسٹم سیٹ ہے, اگر آپ نے لیٹ سے کہ آپ کی پروڈکشن کوانٹٹی آپ کو جو ریکوائرڈ ہے وہ منیمم آرڈر کوانٹٹی جو کہ مینوفیکچرر کی طرف سے را مٹیریل پروڈیوسر کی طرف سے منیمم آرڈر کوانٹٹی میں فال ان نہیں کر رہی, تو وہ کیا کرے گا, اس پروڈکٹ کو بنانا چھوڑ دے گا. اس پروڈکٹ کو بنانا چھوڑ دے گا یا اس کی کاسٹنگ میں نہیں آئے گی تو اس پروڈکٹ کو وہ بنانا چھوڑ دے گا. دونوں صورتوں میں کیا ہوگا, وہ ایک برانڈ مارکیٹ سے سبسائڈ ہو جائے گا, 2-3 برانڈ ختم ہو گئے. آپ کے اگر ایک پروڈکٹ کے 10 برانڈ اویلیبل ہیں, 4 برانڈ نکل گئے تو باقی 6 پہ سارا لوڈ آئے گا پرچیزنگ کا. اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ ایکیوٹ شارٹیجز اس میں آئیں گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ اب اس کا فوری جو ہے وہ سولوشن کیا سمجھتے ہیں آپ کے, کیا کیا جائے جس کی وجہ سے یہ جو شارٹیج ہے یہ ختم ہو جائے؟ کچھ تو آپ نے پروڈکٹس کے اندر بتایا کہ وہ ہو رہا ہے اور باقی بھی جلدی ہو جائیں گے, لیکن دوبارہ سے ایسی چیزیں نہ آئیں, کیونکہ بہرحال اس سے جو مریض ہیں وہ سفر تو کرتے ہیں سر. اس میں فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اپنی ریگولیٹری اتھارٹیز کے ساتھ جو ہے وہ ان لائن رکھنا پڑے گا ان کو ود دا مینوفیکچررز, اور یہ ایک جس کو کہتے ہیں کنسسٹنٹ ایفرٹ ہے, کنسسٹنٹ کمیونیکیشن ہے. لیک آف کمیونیکیشن جہاں بھی آئے گا وہاں پہ پرابلمز آئے گی. 4-5 سال پہلے جو میں نے 2013 کی آپ کو ایگزامپل دی, 2011 کی دی, وہاں پہ بھی یہ ہوا کہ الٹیمیٹلی جیسے مذاکرات ہوئے وہ دونوں کچھ پوائنٹس پہ ایگری کیے, ساتھ ہی شارٹیج جو ہے وہ ختم ہو گئی. دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا کہ تھوڑا سا فارماسسٹ کا رول آ جائے, جیسے ایک اسپیسیفک برانڈ پیراسٹامول میں شارٹ تھا لیکن اس کے آلٹرنیٹ برانڈز اویلیبل تھے, تو وہاں پہ اس کی ایفیکیسی آلموسٹ سیم ملتی ہے آپ کو. تو جب اس کی ایفیکیسی سیم مل رہی ہے, آپ آلٹرنیٹ برانڈ پہ جاتے ہیں, تو جو اگر کسی نے شارٹیج بلیک میلنگ کے پوائنٹ آف ویو سے کی ہے, جیسی اس کی سیلز کم ہوں گی تو فورن مارکیٹ میں لے کے آئے گا کہ اس کی جگہ کوئی اور برانڈ اسٹیبلش نہ ہو جائے. تو یہ کمپیٹیٹو مارکیٹ. اب انٹرسٹنگلی پاکستان کی مارکیٹ غالباً فارماسیوٹیکل انڈسٹری واحد انڈسٹری ہے جس میں آپ کا پرائز کنٹرول ہے, اور جبکہ باقی تمام انڈسٹری جو ہے کمپٹیشن پہ چل رہی ہیں. تو یہ واحد انڈسٹری ہے جو پرائز کنٹرول ہے. اگر اس میں آپ برانڈز کو لیوریج, یہ والی لیوریج نہیں دیں گے, ان کو ہائر پرائسز کی لیوریجز نہیں دیں گے, اور ڈاکٹرز کے رول اور فارماسسٹ کے رول کو بیلنس کریں گے, تو اس سے کیا ہوگا, اس سے الٹیمیٹلی بینیفٹ ہوگا پیشنٹس کا.
بالکل ٹھیک ہے. اچھا پرویز احمد وڑائے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, فارماسیوٹیکل کمپنی کے سی ای او ہیں. پرویز صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پرویز صاحب مشکلات ظاہر ہے کہ آ رہی ہوں گی اس سارے معاملے کے اندر, لیکن بنیادی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھی ادویات کی شارٹیج ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ اس کے پیچھے دیکھیں جی, ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 17% سیل ٹیکس لگایا ہے اس سے دشواری آئے گی, اس سے انوینٹری کم ہوگی, اس سے مٹیریل آنا بند بھی ہوں گے اور مٹیریل شارٹیج بھی ہوگی. یہ تو ہم کہہ رہے ہیں 2 مہینے سے یہی واویلا کر رہے ہیں کہ اس شارٹیج کو مت آنے دیں. تو جب آپ 17% کا ٹیکس لگا رہے تھے اور وداؤٹ اینی کنسنٹ آپ اسٹیک ہولڈرز لگائیں گے تو پھر اس طرح کی دشواریاں آئیں گی اور عوام کو فیس کرنا پڑے گی. تو یہ آپ بھی ہمارے منسٹر صاحب جو ہیں, فائنانس منسٹر صاحب نے جو ہے وہ لولی پاپ صرف دکھایا ہے, چکھایا بھی نہیں, صرف دکھایا ہے. اس دکھانے سے کچھ فرق تو پڑے گا, لیکن جب تک آپ یہ لولی پاپ کو کسی طرف کلیئر نہیں کریں گے, کلیئر کٹ جو ہے وہ نوٹیفکیشن نہیں نکالتے کہ یہ 17% ہم نے میڈیسن کے اوپر سے وڈرا کر لیا ہے, یا کم جو ہے وہ ایٹ دی ٹائم آف کلیئرنس جو ہے آپ اس کا ریفنڈ لے سکیں, تو تب تک یہ پرابلم رہے گی کیونکہ اتنی بڑی انوینٹری. اچھا میں جو سمجھا اس بات سے وہ یہ ہے کہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کی جانب سے کوئی بلیک میلنگ نہیں کی جا رہی, یہ ایک نیچرل شارٹیج ہے. نہیں پلیز ایسا نا, ایسے الفاظ کی قدم ضرورت نہیں ہے. نہیں میں تو سوال کر رہا ہوں آپ سے پرویز صاحب, میری کیا مجال کہ میں کہوں, میں تو سوال کر رہا ہوں آپ سے. جی ناٹ ایٹ آل. اور اگر کووڈ کے مشکل ترین حالات میں فارماسیوٹیکل نے اپنا رول پازیٹو پلے کیا ہے تو اس وقت کیوں نہیں کریں گے, لیکن ہر چیز کی لمیٹیشن ہے. کووڈ کے مارے ہوئے لوگوں کو اوپر آپ ٹیکسز کے دباؤ میں لے آئیں گے تو کیسے انڈسٹری اٹھے گی, تو شارٹیج تو آئے گی. یہ تو اس بات کو ہم پچھلے 2.5 ماہ سے سب کو بار بار اپیلیں کر رہے ہیں, اخبارات میں, میڈیا میں, پی پی ایم اے کی طرف سے اپیلیں کر رہے ہیں کہ خدارا اس ٹیکس کا کوئی جواز نہیں ہے, فارماسیوٹیکل کو بالکل اس سے ایگزمپٹ کریں اور نکالیں. لیکن بس اچھا آپ کی انڈسٹری کی ظاہر ہے کہ سر پرویز صاحب آپ کی انڈسٹری کی باڈیز بھی ہوں گی, کیا اعتماد میں نہیں لیا جاتا حکومت کی جانب سے, اور اس سارے معاملے کے اندر بھی کسی حکومتی نمائندے کی جانب سے کوئی رابطہ ہوا ہو, کوئی مشاورت کے لیے اس کا کیا امپیکٹ آ سکتا ہے, کوئی ایسی بات ہوئی ہے سر؟ جی ابھی 4 دن پہلے فائنانس منسٹر صاحب سے ایک ہیپی ڈیلیگیشن کی شکل میں ہمارے پی پی ایم اے کے صدر اور ماہلی کافی اور لوگ جو ہے وہ سابقہ صدور بھی ساتھ تھے, ان کو ساتھ لے کے ملے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو فوری طور پہ ودرا کی طرف لے جاتے ہیں, آپ چیئرمین ایف بی آر سے کل میٹنگ کر لیں. چیئرمین ایف بی آر سے میٹنگ, انہوں نے کہا نہیں جی نوٹیفکیشن تو جو ہے نا فائنانس نے ہمیں ایڈوائز کرنا ہے تو پھر ہم نے نکالنا ہے. تو جب تک فائنانس منسٹر صاحب کلیئر کٹ انسٹرکشن نہیں دیتے مسئلہ کھڑا رہے گا. اور ابھی تو 2 پروڈکٹس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ بلڈ پریشر اور شوگر کی, ابھی آگے شارٹیج جو آنی ہے وہ سنبھالی نہیں جانی. انڈسٹری ہر طرح سے کور کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن ہر کسی کا اپنی لمیٹیشن ہے کہ وہ کہاں تک جتنا وہ برداشت کر سکتے ہیں. انوینٹری میں حکومتی موقف لیتا ہوں, شارٹیج مٹیریل چل رہی ہے. چائنا جو ہے, چائنا میں جو کرائسس چل رہے ہیں مٹیریلز کے, وہ آپ کو پتا ہے ورلڈ میں جو مٹیریل کے کرائسس چل رہے ہیں وہ ایوری باڈی نوز, پوری گورنمنٹ کو ریئلائزیشن ہے. اور میں تو حیران ہوں کہ عمران خان صاحب ہمیشہ فارما کو پریفر کرتے ہوئے فارماسیوٹیکل کو انہوں نے آن رکھا, ہر جگہ پہ انہوں نے مشاورت کی, ہم ان کے تہ دل سے شکر گزار ہیں. لیکن یہ فائنانس منسٹر صاحب نے یہ پرویز صاحب واپس آپ کی طرف آتا ہوں. سر معاون خصوصی صحت حنیف پتافی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ پتافی صاحب, آپ نے وقت دیا. پتافی صاحب آپ تو بڑا بہتر ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. ابھی پرویز احمد وڑائی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ جو کہ سی او ہیں فارماسیوٹیکل کمپنی کے. خرم شہزاد صاحب موجود ہیں جو کہ مارکیٹنگ ہیڈ ہے فارماسیوٹیکل کمپنی کے. تو سر یہ جی ایس ٹی امپلیمنٹ کرنے کی وجہ سے جو مسائل آئے ہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی وجہ سے جو دوائیوں کی شارٹیج ہوئی ہے, تھوڑا سا اگر آپ لوپ میں لے لیتے تمام سٹیک ہولڈرز کو تو صورتحال کچھ مختلف ہوتی؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھتے ہیں یہ جو جی ایس ٹی کا سبجیکٹ یہ ہے تو وفاق کا سبجیکٹ، تو اس معاملے میں آپ کو ہمارے وفاقی وزیر خزانہ زیادہ بہتر اس پہ رسپونڈ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی پنجاب میں الحمدللہ آپ نے دیکھا کووڈ اور یہ ابھی ڈینگی گزرا ہے، تو ہم نے بھرپور کوشش کی ہے میڈیسن کی اویلیبلٹی کی، خاص طور پہ جو پیناڈال ان میڈیسن کی کچھ شارٹیج کی جہاں پہ ہمیں کمپلینٹ ہوئی ان جگہ پہ اویلیبلٹی کو انشور کیا گیا ہے. اور الحمدللہ اس وقت تک پنجاب میں کہیں پہ کوئی میڈیسن کی قلت کی ہمارے پاس کوئی رپورٹ نہیں ہے. اچھا لیکن بتابی صاحب اس پہ فیڈ بیک تو دے سکتے ہیں نا آپ؟ جی یہ میں نہیں ابھی، کیونکہ میں نے آپ کے پروگرام کو ابھی جوائن کیا ہے، میں ان کی بات نہیں سن سکا. یہ کیا فرما رہے فارماسیوٹیکل کے اوپر کوئی جی ایس ٹی لگایا گیا، کیا فرما رہے تھے؟ جی یہ سنیے گا حنیف طافی صاحب اگر آپ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کو میرا خیال تھا کہ شاید آپ کے علم میں یہ بات ہوگی، لیکن کہ 17% جی ایس ٹی کا جو ہے وہ لاگو کر دیا گیا ہے فارماسیوٹیکل انڈسٹری پہ بھی، اور یہ بوجھ الٹیمیٹلی جو ہے وہ گھوم گھام کے کہیں نہ کہیں پیشنٹس پہ ہی جائے گا. اور یہ چونکہ را مٹیریل سورس پہ لگایا گیا ہے تو آپ صرف یہ کنسیڈر کریں کہ اگر ایک جو پلانٹ ہے وہ 50 میڈیسن بناتا ہے تو اس کے جو ان ایکٹیوز ہیں اس کو ملا کے اس کو کوئی 200 کیمیکلز کی انوینٹری کو مینٹین کرنا ہوگا ڈائریکٹ پرچیزنگ فرام دا را مٹیریل سورس کی صورت میں. کیا اتنی بڑی انوینٹری کوئی فارماسیوٹیکل مینوفیکچر برداشت کر سکتا ہے؟ جب نہیں کر سکے گا تو شارٹیج آئے گی. تو یہ اسپیسیفکلی یہ نہیں ہوگا کہ پنجاب اس سے محفوظ ہے اور سندھ میں یہ ہوگی اور بلوچستان میں ہوگی، یہ ہر جگہ ہی ہوگی جب مینوفیکچرنگ میں پرابلم آئے گا. تو جی پتافی صاحب. جی بالکل یہ صحیح بتا رہے ہیں. دیکھیں میرے خیال ایگریکلچر کے اوپر اور فارماسٹی کے اوپر پرپوز تھا، لیکن میں اس کے اوپر آپ کو پھر بتاؤں گا کیونکہ یہ وفاق کا سبجیکٹ ہے، یہ ڈرائیو کا سبجیکٹ ہے. لیکن میرے علم میں اب یہ بات ہے تو میں کل اس کو ٹیک اپ کرتا ہوں، اس کی پوری انفارمیشن لیتے ہیں. اچھا پرویز صاحب کا پوائنٹ آف ویو پہ اس پہ سن لیں. سر حنیف پتافی صاحب نے کمٹمنٹ کیا ہے کہ اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں. آپ کو اس پہ پوائنٹ پرویز صاحب ایڈ کرنا چاہ رہے ہوں جو ان کی ڈسکشن کا حصہ ہو؟ یہ پتافی صاحب سے ہمارے اچھے دوست ہیں. پتافی صاحب سے چونکہ یہ اس سبجیکٹ کو سمجھتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ فیڈرل گورنمنٹ میں جو ہے وہ ترین صاحب سے ریکویسٹ کریں کہ وہ اس کو فوری طور پہ انہوں نے کمٹمنٹ دی ہے کہ جی ہم ریلیکس کرتے ہیں، لیکن ریلیکس کرنے کا مطلب کوئی نہیں ہے، صرف وڈرال ہے. اگر وڈرال نہیں کرتے تو یہ آنے والے دنوں میں بڑا کلیئر کٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنی شارٹیج آئے گی میڈیسن کی کہ ہمیں جو ہے سنبھالنا اس کو مشکل ہو جائے گا. ایک پیراسیٹامول کی گولی کو ہم نہیں سنبھال سکے تو یہ آل ٹائپ آف میڈیسن کو سنبھالنا ناممکن ہو جائے گا. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ پتافی صاحب بھی بات کریں، اور جو سن رہے ہیں جو بھی اس کو اس وقت چاہے سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، میں ان سب سے گزارش کروں کہ یہ فائنانس منسٹر صاحب اس کو کسی اور اینگل سے دیکھیں. اس وقت دیکھیں اپوزیشن ساری شور کر رہی ہے، ہم جو اسٹیک ہولڈر ہیں ہم شور کر رہے ہیں، اس کا کوئی جواز نہیں ہے کہ جب آپ نے الٹیمیٹلی کسٹمر سے چارج نہیں کرنا تو اس کا کیا جواز ہے کہ جی آپ ایک دفعہ اس کو گورنمنٹ کو پے کریں، گورنمنٹ کے خزانے میں جائے، پھر آپ اس 2 سال میں ریکور کرتے رہیں گورنمنٹ سے. تو اٹس ناٹ پاسبل. یہ تو جوئے شیر لانے کے مترادف ہے اور ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. اگر لگانا ہے تو اسٹیٹ میں 17% جی ایس ٹی لگائیں ریٹیل پہ، پیشنٹ کو بھی سمجھ آ جائے اور گورنمنٹ کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے کیا کیا. ہم نہیں ایسا کوئی اقدام چاہتے کہ جس کی وجہ سے پوری کی پوری گورنمنٹ کو اور پوری عوام کو متاثر پڑے. تو میری گزارش یہی ہے کہ پتافی صاحب بھی اپنا رول پلے کریں اور اس کو طور پہ جو ہے وہ وڈرا کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. پتافی صاحب سے گزارش یہی ہے کہ یہ اس میسج کو جو ہے وہ آگے پہنچائیں اور اس کے اوپر کچھ سولوشن کی طرف دیں. خرم صاحب سولوشن یہی آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹیکس کو جو ہے وہ ریلیکس کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے؟ یہ اس کے علاوہ بھی کوئی سولوشن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ہو سکتا ہے؟ ایک تو سب سے پہلے کہ اس ٹیکس کے بعد جو فوری طور پہ پرابلم آ رہی ہے وہ مینوفیکچررز کو جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے انوینٹری کا، اور یہ کنٹینیو رہے گا کیونکہ اس میں انویسٹمنٹ آپ کی کئی گنا بڑھ جاتی ہے. جب آپ ہر پروڈکٹ کی انوینٹری آپ ہی نے مینٹین کرنی ہے اور اس کے ادر انسیپینٹس کی بھی کرنی ہے تو فوری طور پہ
آپ کی انویسٹمنٹ کئی گنا بڑھ جائے گی. اب فوری طور پہ کوئی بھی بزنس مین جو ہے وہ اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کہاں سے لے کے آئے گا؟ تو الٹیمیٹلی وہ کچھ مالیکولز کو بند کرے گا اور اس سے یہ شارٹیج بڑھتی چلی جائے گی اور چانسز ہیں کہ یہ پرابلم ملٹیپلائی ہوتی چلی جائے گی. بالکل صحیح ہے. ذرا پتافی صاحب سے لے لیں اس پہ پوائنٹ آف ویو. پتافی صاحب آپ نے گفتگو سنی ہے خرم صاحب کی بھی اور پرویز صاحب کی بھی. اس حوالے سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ اگری کر رہے ہیں آپ ان کی باتوں سے، کیونکہ جتنا آپ کا نالج اور آپ اس انڈسٹری کے بارے میں جانتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے بہتر انداز میں یہ مقدمہ آگے جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں. گو آپ کی فیلڈ آپ کے جو ہے وہ دائرہ اختیار یا آپ کے اس کی منسٹری کے اندر نہیں آ رہا. جی بالکل جی، جو ان کی انپوٹ ہے انشاءاللہ سی ایم صاحب کے نالج میں یہ لاتے ہیں. وفاق سے ہم یہ ضرور یہ ٹیک اپ کرتے ہیں کہ اگر یہ جی ایس ٹی لگا تو الٹیمیٹلی پرائسز بڑھیں گی اور اس وقت عوام یہ میرے خیال افورڈ نہیں کر سکتی. بالکل ان کا جو کیس ہے ضرور ٹیک اپ کریں گے. سر قیمتیں بڑھنے کے علاوہ یہ بھی دیکھیں نا شارٹیج بھی میڈیسن کی جو ہو رہی ہے وہ بھی اس کی بڑی وجہ بھی یہی ہے. بالکل جی، انشاءاللہ آپ کا یہ جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں وفاق کے ساتھ انشاءاللہ. چلیں سر، انتظار رہے گا. بہت شکریہ آپ کا انیل پتافی صاحب، آپ نے اس پہ جو ہے وہ ہمیں وقت دیا اور بات کی. سر پلیز کنٹینیو کیجیے گا. اور اس کے علاوہ میں دوسری بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں بار بار یہ بات کی جاتی ہے، جو ہمارے محترم ہیں سینئر پرویز وڑائی صاحب، انہوں نے کہا کہ بار بار ایک لفظ یوز کیا جاتا ہے بلیک میلنگ کا. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ظلم ہے اس انڈسٹری کے ساتھ کہ یہ واحد انڈسٹری ہے جس کی پرائس ریگولیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر جینونلی کسی پرابلم کی وجہ سے کوئی میڈیسن شارٹ ہوتی ہے تو اس انڈسٹری میں فوراً ہی بلیم آ جاتا ہے کہ جی بلیک میل آپ کر رہے ہیں تاکہ پرائسز کو انکریز کیا جائے. حالانکہ اس کے اگر دیکھا جائے تو اس کے ڈفرینٹ اگر آسپیکٹس کو اگر دیکھا جائے تو مختلف پہلو ہیں اس کے. جیسا کہ را مٹیریل سب سے پہلے آپ کی ڈالر فلکچویشن جو اتنی ہائی گئی ہے. دوسرا را مٹیریلس کی پرائسز انٹرنیشنلی ہائی سائڈ پہ جا رہی ہیں، جبکہ آپ کی اور ادھر انٹرنیشنلی ان کی را مٹیریل کی پرائسز جو ہے ریگولیٹڈ نہیں ہیں. چائنا میں کوئی پرائس ریگولیشن نہیں ہے را مٹیریلس کی، وہ جب چاہیں پرائس انکریز کر دیں. انڈیا اینڈ ادر کنٹری جہاں سے ہم امپورٹ کرتے ہیں وہاں پہ را مٹیریل کی پرائسز پہ کوئی ریگولیشن نہیں ہے، جبکہ ہمارے یہاں ایم آر پی یا میکسیمم ریٹیل پرائس ہے وہ ریگولیٹڈ ہے فرام دا انڈسٹری. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی ڈالر کی پرائس بڑھتی ہے اور ابھی آپ کو فریٹ کا بھی پتا ہے کہ کئی گنا زیادہ فریٹ بڑھ چکا ہے، چائنا کی پرابلمز کی وجہ سے را مٹیریل پرائسز ہائی جا چکی ہیں. یہ سارا کا سارا افیکٹ آتا ہے کاسٹ کے اوپر. جب آپ کوئی بھی مینوفیکچرر کاسٹ ٹو کاسٹ کوئی پروڈکٹ نہیں دے سکتا، اس کا بزنس رن نہیں ہو سکتا. یا وہ کوئی بھی مینوفیکچرر اس کی کاسٹ اگر زیادہ ہے اور اس کی پرائس کم ہے اس صورت میں بھی نہیں بنائے گا. تو کیا ہوگا کہ آپ ادھر تو آپ کو ریگولیشن ہے جبکہ جو آپ کا سپلائر ہے اس کے لیے کوئی ریگولیشن نہیں ہے. وہ جب پرائسز بڑھا دے گا، پیکنگ مٹیریلز کی پرائسز مور دین ڈبل ہو چکی ہیں پچھلے 6 ماہ کے دوران. اس کی وجہ سے آپ کی جو پر یونٹ کارٹن پرائس ہے وہ کہیں کی کہاں جا چکی ہے، جبکہ آپ کو جو پرائسز آپ کی پرائسز وہیں پہ فکس کی گئی ہیں کیونکہ یہ ریگولیشن ہے. جبکہ آپ کی جو ایسوسیٹڈ انڈسٹریز ہیں، آپ کا را مٹیریلز، آپ کی پیکنگ انڈسٹری، آپ کے ٹیکسز، آپ کی پاور دیکھیں کہ کتنے گنا پرائسز بڑھ گئی ہیں. تو یہ الٹیمیٹلی ہٹ کرتی ہیں آپ کی پرائسز. پھر الٹیمیٹلی جب یہ تمام پرائسز اور اوپر سے مہنگائی کا ایک طوفان جو مچا ہوا ہے، اس کے بعد آپ نے اگر اپنے امپلائیز کو سیٹسفائی رکھنا ہے تو ان کی سیلریز بھی بڑھائیں گے آپ. تو الٹیمیٹلی یہ تمام کی تمام کاسٹ ہٹ ہوتی ہیں جا کے آپ کی پروڈکٹ کے اوپر. جب آپ کو پروڈکٹ مہنگی، آپ کی پروڈکشن کاسٹ پر یونٹ کاسٹ مہنگی ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو پرائس فکس کر دی گئی ہے، تو آپ کے مارجن سکویز ہوتے ہوتے ایک پوائنٹ آتا ہے کہ کچھ پروڈکٹس میں آپ نیگیٹو میں چلے جاتے ہیں. الٹیمیٹلی آپ کیا کرتے ہیں، ان پروڈکٹ کو اتنا ہی بناتے ہیں کہ صرف وہ نظر آتی رہے مارکیٹ میں کہ جی ہم اس کو بند نہیں کر رہے، لیکن فار دا سیک آف ریپوٹیشن آف دا کمپنی ہم اس کو بنا رہے ہیں. الٹیمیٹلی اس پروڈکٹ کی شارٹیج ہو جاتی ہے. تو یہ جینوئن ریزنز ہیں. اس میں بلیک میلنگ کے عنصر سے زیادہ صرف یہ دیکھ لیں کہ پاور کی پرائسز جو آج سے 1 سال پہلے تھی کیا آج وہ ہیں، کیا را مٹیریل کی پرائسز، کیا آپ کی جو ایسوسیٹڈ انڈسٹریز ہیں لائک آپ کی پیکیجنگ انڈسٹری ہے، آپ کے کیا ان کی پرائسز سیم ہیں؟ اگر وہ نہیں ہیں تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان ساری چیزوں سے مل کے جو آپ کی فنش پروڈکٹ ہے اس کی پرائس آپ وہی رکھیں؟ بالکل صحیح. پرویز صاحب اس حوالے سے سر مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ کیا آپ کا اس پہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو میڈیسن ہے اس کے فارمولاز پرسکرپشن میں لکھے جائیں نہ کہ اس کے برانڈ لکھے جائیں، اس کا کیا امپیکٹ دیکھتے ہیں سر آپ؟ دیکھیں یہ چونکہ کافی عرصہ کئی دہائیوں سے یہ امپلیمنٹڈ ہے کہ جو ڈاکٹر ہے وہ پرسکرپشن جو ہے وہ جنیرک سے لکھتا، وہ برانڈ سے لکھتا ہے. تو چونکہ ایک روایت چلی آ رہی ہے اور کہ بیشتر ممالک میں برانڈ ہی لکھے جاتے ہیں، جہاں پہ برانڈ نہیں لکھے جاتے، جنیرک لکھے جاتے ہیں، وہاں بھی الٹیمیٹلی کمپنی کا ساتھ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ انڈیکیٹ کیا جاتا ہے کہ اس کمپنی کی دوائی لینی ہے. تو بات تو ادھر ہی آتی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جنیرک ہو یا برانڈ ہو.
लेकिन एक जो बात वो प्रताप साहब ने गलबन की है कि जो फार्मासिस्ट का रोल है वो उसको जो है वो ज्यादा पॉजिटिवली प्ले होना चाहिए, और ठीक है होना चाहिए कि कंपटीटर क्या फर्ज करें कि एक मेजर ब्रांड है वो जैसे पैनाडोल शॉर्ट रही तो दूसरे ब्रांड जो थे पैरासिटामोल के उनको मैदान में आना चाहिए, और जो फार्मासिस्ट है जो केमिस्ट है वो उसको अल्टरनेट के तौर पे दे सकता है। ये तो आज भी केमिस्ट करते हैं, फार्मासिस्ट करते हैं और तब भी करते रहेंगे, ब्रांड और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा ख्याल जो इस वक्त चल रहा है ब्रांड सिस्टम चल रहा है वो ब्रांड सिस्टम चलना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा सर, ये तो ये जो अभी आज हम जो मेडिसिन की शॉर्टेज पे बात कर रहे हैं ये तो चलो एक इशू है जो चंद साल के बाद आ जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्री के सर कौन से ऐसे बड़े मसाइल हैं जिसको आप समझते हैं कि फौरी तौर पर एड्रेस होना चाहिए? आप ये देखें कि कोविड के मुश्किल हालात में वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब की लीडरशिप में उन्होंने फार्मास्यूटिकल की पुष्ट पनाही की, उन्होंने थोड़ा सा हौसला अफजाई की, कुछ सेगमेंट्स में उन्होंने कुछ इंसेंटिव्स दिए, तो आज आप देखें कि आपकी फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन 48 कंट्रीज में जा रही है, सिर्फ हौसला अफजाई करने से। कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं दिया, कोई किसी बैंक को इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि आप इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन सिर्फ हौसला अफजाई करने से जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसने अपना रोल प्ले किया, और आज अल्लाह के फजल से बेसिक मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट लिमिटेड थे, आज अल्लाह के फजल से इसी पाकिस्तान में तकरीबन 50 लोगों ने बेसिक मैन्युफैक्चरिंग पे काम शुरू कर दिया। बिल्कुल सही सर, मैं जरा आगे बढ़ता हूँ। कोड है जी 35% रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है। अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी हौसला अफजाई कर दे, थोड़ी सी प्रोटेक्शन दे दे, थोड़ा सा कंडीसिव एनवायरनमेंट दे दे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बेसिक मैन्युफैक्चरिंग के राइट। परवेज साहब, मैं जरा थोड़ा सा इस पे ना अपोजिशन का भी आपने क्योंकि हुकूमती मौक़िफ़ भी लिया तो अपोजिशन का मौक़िफ़ भी ले लें। मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर निसार चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर साहब आपका क्योंकि इस सारे मामले में एक्सपीरियंस भी है तो मेरा ख्याल है कि अपोजिशन में बेहतरीन नुमाइंदगी आप इस मामले पर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो दवाइयों की शॉर्टेज चल रही है, शॉर्टली इसकी सर वजूहात और क्या इकदाम करने होंगे इस शॉर्टेज पे काबू पाने के लिए? देखिए, गुजारिश ये है कि मैं अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन का कायल नहीं हूँ। मैं ये नहीं समझता कि वो जो है हुकूमत को बदनीयत है। कोई हुकूमत भी नहीं चाहती कि उसके दौर में ये है कि इस तरह दवाइयों की शॉर्टेज हो जाए, लाइफ सेविंग मेडिसिन भी ना मिलें। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती है, इनकी नालायकी है, बदइंतजामी है, जिसकी बिना पर आज पैरासिटामोल जो है वो भी नहीं मिल रही। अंदाजा करें किस कदर अफसोसनाक बात है। और दूसरी बात यह है कि आप सरकारी अस्पतालों में देखें, आपको याद है, मैं तो देखें खुद ये मेरा चूंकि शुबा है, मैं डीजी हेल्थ भी रहा पंजाब का, आपको पता है जी। डेंगू सर आपके सर जाता है सेरा डेंगू पर काबू पाने का। अल्लाह ताला का शुक्र है। देखें, बात ये है कि आप इस बात के गवाह हैं, पंजाब के लोग इस बात के गवाह हैं कि मियां शहबाज शरीफ के दौर में ये है कि बेसिक यूनिट जो हमारा हर यूनिट काउंसिल में एक सरकारी अस्पताल होता है, बेसिक यूनिट से लेके आगे रूरल हेल्थ सेंटर है, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, DHQ हॉस्पिटल है, टीचिंग हॉस्पिटल हैं, तमाम सरकारी अस्पतालों में मल्टीनेशनल कंपनीज की आला तरीन मयार की मेडिसिन जो थी वो फरावानी से अवेलेबल थी और गरीब मरीजों को मुफ्त फराहम की जाती थी। आज ये है कि शहबाज शरीफ के दौर के बाद ना वो निजाम रहा, ना वो अद्वियात रही। मैं कई बार पूछता हूँ सरकारी अस्पतालों, मेरा ज़ाहिर है राब्ता है, अब भी रहता है, मेरी अपनी टीम के लोग अब भी काम कर रहे हैं। देखें, बात यह है कि मैं पूछता हूँ कि क्यों नहीं वो मेडिसिन अवेलेबल। आज क्या बात है, वो मल्टीनेशनल कंपनीज की छोड़े, आम मेडिसिन जो है उनकी इतनी शॉर्टेज हो गई है। जिस तरह मैंने मिसाल दी कि पैरासिटामोल तक अवेलेबल नहीं है, तो कितनी बदकिस्मती की बात है। ये मैं हुकूमत की कोई ये बदरीती नहीं कहता, लेकिन उनकी नालायकी है और उनकी रायली है, बदइंतजामी है। दूसरी बात ये है कि बार बार इन्होंने कीमतें बढ़ा के मेडिसिन की, मैंने पूछा, और ये कि ये हमारी जो है पंजाब की वज़ीर सेहत जो है माशाल्लाह, उन्होंने कहा कि इसलिए बढ़ानी पड़ी। वैसे जनरल यानी मेरे सवाल के जवाब में नहीं, वैसे उन्होंने कहा कि मैं तो वैसे मुख्तलिफ चैनल्स में पूछता रहा कि क्यों बढ़ाई है इन्होंने। उन्होंने कहा जी चूंकि पिछले 15 साल से नहीं बढ़ी कीमतें, इसलिए बढ़ानी जरूरी थी।
دیکھیں یہ کیا ہے، یہ عذر گناہ بدتر از گناہ ہے۔ اگر یہ ہے کہ دیکھیں مختلف ہم اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں ہوں، گیس بجلی پیٹرول کی قیمتیں ہوں، ہم نے یہ ہے کہ بڑے IMF کے بڑے بڑے پریشر اپنے سر پہ لیے، مسلم لیگ نون کی حکومت نے اپنے کندھوں پہ برداشت کیے، لیکن اس کے اثرات عوام تک نہیں جانے دیے۔ میں کریکشن کرنا چاہتا ہوں میرے پیارے بھائی، جی پرویز صاحب، پیارے بھائی جو پرائسز کی انکریز کی بات کر رہے ہیں 15 سال سے، وہ ایسا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیژن ہے 2017 کا، اس کے تحت پرائسز بڑھ رہی ہیں، جو کہ ایک فارمولا طے کیا گیا ڈرافٹ اور چیف جسٹس آف پاکستان کے جو تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ چونکہ پچھلے 15 سال سے پرائسز انکریز نہیں ملی، تو اب 2017 سے ان کو اس فارمولے کے تحت ان کا پرائسز انکریز دیں گے۔ وہ فارمولا اس وقت اپلائی ہو رہا ہے، کوئی گورنمنٹ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی۔ آپ دیکھیں کہ جیسے موٹر وے کا فیصلہ میاں صاحب نے آپ کے زمانے میں کیا، اور اس کا ایک نوٹیفکیشن آلریڈی موجود ہے کہ ہر سال 10% موٹر وے کے جو M1 اور M2 ہے اس کی جو ٹیکس ہے وہ 10% بڑھے گا۔ تو یہ موجودہ گورنمنٹ کے کھاتے میں نہ ڈالے، جو ان کا قصور ہے وہی ان کے کھاتے میں ڈالے۔ اچھا سر، آپ کو پرویز صاحب کمنٹ آگے مجھے کلوزنگ پہ جانا ہے، اس سے پہلے ضروری ہے تو جو پرائسز فارماسیوٹیکل کی بڑھ رہی ہیں وہ ایک فارمولے کے تحت بڑھ رہی ہیں۔ رائٹ، خرم صاحب اس کے سر کمنٹ کیجئے گا۔ جی جی، اس میں میں نثار چیمہ صاحب ہمارے بڑے محترم کولیگ ہیں، تو نثار صاحب یہ 2017 کا فیصلہ، 2017 میں میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی، تو میرا خیال ہے کہ کسی بھی ڈیسیژن کو آپ پولیٹیکل نہ لیں، اس کے امپلیکیشن جو ہے وہ آپ کے فائنانشل آسپیکٹس کو اگر دیکھا جائے۔ ٹھیک ہے نثار صاحب اس پہ سر کمنٹ کریں گے؟ مجھے سوال کرنے دیں، دیکھیں سوال یہ ہے کہ مجھے یہ فرمائیں کہ کسی قسم کے فیصلے کے باوجود کیا 2018 تک جب تک مسلم لیگ نون کی حکومت تھی ہم نے کوئی پرائسز بڑھنے دی؟ نہیں بڑھنے دی۔ دیکھیں گزارش یہ ہے ہر چیز کی قیمت، یہ کہ ادویات کی قیمتیں ہوں، میں پھر مثال دے رہا ہوں، اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں ہوں، گیس بجلی پیٹرول کی قیمتیں ہوں۔ آپ صرف یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو تیل کی قیمت تھی 2013-14 میں آج وہی قیمت ہے، آپ پتہ کر لیں۔ رائٹ صاحب، بہت شکریہ نثار چیمہ صاحب، آپ نے وقت دیا۔ پرویز صاحب آپ کا شکریہ، خرم صاحب آپ کا شکریہ۔ آپ آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔